اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، سرمایہ کربلا کی 5ویں محرم کی نشست میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا یہ دن آل محمد کے کڑیل جوان سے منسوب ہے۔ جیسے جناب عباس امام علی کی شبی تھے، ایسے ہی جناب علی اکبر علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی تھے۔ سنی شیعہ دونوں عالم نے لکھا ہے کہ امام حسین نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، پروردگار گواہ رہنا، میں نے اس نوجوان کو بھیجا ہے جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ شبیہ ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور نوحہ خواں جناب افتخار زیدی صاحب۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خواں سیدہ طوبہ حسن۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تیسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں روحانی اسکالر جو ہمارے ساتھ روزانہ ہوتی ہیں اور 10 دن کی یہ نشریات میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گی، سیدہ عفت تنزیل صاحبہ۔ السلام علیکم۔ ہم بڑھیں گے اپنے نوحہ خواں کی جانب اور ہم سنیں گے ان سے ایک منقبت۔ جی افتخار صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آج کا دن جو منسوب ہے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سے، انہی کے حوالے سے نوحے کے چند اشعار میں پیش کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کب خاک پہ دم توڑا لیلا علی اکبر نے، کب خاک پہ دم توڑا لیلا علی اکبر نے، کھائی ہے سنارن میں، کھائی ہے سنارن میں ہم شکل پیمبر نے، کب خاک پہ دم توڑا لیلا علی اکبر نے، شبیر کی بینائی زینب کی تمنائیں، شبیر کی بینائی زینب کی تمنائیں پردیس میں چھینی ہے مرگ علی اکبر نے، کب خاک پہ دم توڑا لیلا علی اکبر نے، جاتے ہوئے مقتل کو اکبر نے کہا بابا، جاتے ہوئے مقتل کو اکبر نے کہا بابا، تم جیتے رہو برسوں، اب ہم تو چلے مرنے، کب خاک پہ دم توڑا لیلا علی اکبر نے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے افتخار زیدی صاحب اور نوحہ پڑھ رہے تھے، اور ہمارے ساتھ دوسری جانب موجود ہیں سیدہ طوبہ حسن جو کہ منقبہ سنا رہی ہیں۔ خواب صغرا خواب صغرا بہن نے خواب یہ کل شب ہے دیکھا، شبیہ مصطفیٰ
लिया हमारा बदर के हाथ से बनता है दूल्हा बहुत मसरूर हैं खुश हैं सकीना धमकता है खुशी से सबका चेहरा लेकिन मैं नहीं हूँ अफसोस मैं नहीं हूँ फूफी अम्मा बलाएं ले रही है बहुत फिजा दुआएं दे रही है ठिकाना क्या है बहनों की खुशी का जो मांगे वो जो चाहे ले रही है मनाता है खुशी कुनबा हमारा लेकिन मैं नहीं हूँ अफसोस मैं नहीं हूँ फ़र्ज़ंदे अक्से शाह 72 हूँ जान लो यूसुफ से हुस्न में कई बढ़कर हूँ जान लो मैं सर बसर शबीह पैगंबर हूँ जान लो तुम ना क्यों खौफ व शिकस्त से ज़वाल तुम पर ना क्यों खौफ व शिकस्त का ज़वाल हो 18 बरस हूँ अली के जलाल का। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी सैयदा तूबा हसन। हम बढ़ेंगे अपनी रूहानी स्कॉलर की जानिब। उनसे मेरा सवाल है कि मुझे ये ज़रा बताइएगा कि कोई ऐसा वाक़या जिसकी वजह से आप परेशानी का सामना करना पड़ा हो आपको। करती हूँ उसमें अक्सर कोई ना कोई परेशानी ज़रूर आती है, लेकिन दो ऐसे वाक़यात हैं जो अभी गुज़रे हैं तो वो ताज़ा हैं, वो बयान कर देती हूँ। मेरे एक जानने वाली थी, वो आई थी इलाज करने के लिए ना, तो मैंने उनका काम करने की हामी भी भर ली, उनको इनका इलाज भी शुरू कर दिया। जब उनका इलाज शुरू हो गया तो जब अपने लोगों को मैंने भेजा मालूमात कराने के लिए कि इनकी चीज़ें जो इनके साथ हैं, जो इनको तंग करती हैं, जो मखलूक हमारे साथ काम करती है, खुदाई फौजदार, कि जाएं और जाकर ना देखें इनको क्या चीज़ तंग करती है, उसे उठा कर ले आएँ। जब गए तो पता चला वो ज़मीन के नीचे वाली मखलूक है और ज़मीन के नीचे उनके घर में देग दबी हुई है। अच्छा, ज़मीन के नीचे भी मखलूक? हाँ, वो देग की हिफाजत करने वाले मखलूक थे। और ये लोग ना वैसे ऐसे भी एग्रेसिव होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा, बहुत जलाली किस्म के एग्रेसिव होते हैं, और उनको ये खौफ होता है कि उनकी जो देग है हीरे जवाहरात की, ये कोई निकाल ना ले। अच्छा, वो और मजीद एग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसे भी जिन्नात होते हैं वो सिर्फ देगों के पास? हाँ, वो देग की हिफाजत के लिए होते हैं। अच्छा। अब यहाँ पर परेशानी का बड़ा सामना करना पड़ा। वो देग निकालनी हो तो वो क्या? वो निकालते हैं लोग, लेकिन निकाल पाते नहीं है, कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन जो निकालने वाले भाई होंगे, लेकिन तो ऐसा कर लें कि भाई आधा तुम कर लो, आधा हम ले लेते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा मखलूक की नज़रें खुल जाती हैं, आंखें खुल जाती हैं, दुनिया भर की लोगों की मुतवज्जो हो जाती है जो ये काम करते हैं। खैर, वो देग वाले लोग थे, बड़ी मुश्किल हुई, बहुत दिक्कत हुई, फिर उस देग को आगे पहुंचाया, उस देग को बुज़ुर्गों से बात करके उसको घसकवा दिया ताकि उनकी परेशानी ख़त्म हो गई। हाँ, बुज़ुर्गों से बात की तो वो बुज़ुर्गों ने फिर उसको कि भाई इसको अपने इस घर से ज़रा सा घिसका के अपने हाथे में ले लीजिए मज़ार की तरफ। तो फिर मज़ार के हाथे में ले लीजिए। हाँ, तो फिर उसके बाद उनकी थोड़ा सा जान हुई। एक परेशानी ये, इसी तरह का एक दूसरा वाक़या वो छोटा सा मुख्तसर बताऊंगी। भैंस कॉलोनी में भी एक फैमिली ने बुलाया, उन्होंने कहा कि जी मेरा बच्चा बहुत बीमार रहता है, इसका थोड़ा सा देख लें इसको। उन्होंने हमसे झूठ बोला ना हम लोगों से कि ये बच्चा है, बीमार है, इसको देख लें। असल में उनके घर में भी यही देख वाला वाक़या था।
ہے نا. ان کو لیکن اس بات کا علم تھا, ان کو خواب میں بھی بتاتے تھے آ کر, ان کو حقیقت میں بھی ڈراتے دھمکاتے تھے, کیونکہ انہوں نے یہ جو تم نے کہا نا کہ دیکھ نکلوانے کی کوشش, انہوں نے یہ نکلوانے کی کوشش کی تھی. تو یہ پتہ کیسے لگتا ہے کہ دیکھ ہے نیچے؟ وہ کھن کھن کی بھی آواز آتی ہے. دوسرا مجھے نہیں پتا ان کو کیسے پتا چلا, یہ بات انہوں نے ہمیں نہیں بتائی نا. ہمیں تو اس لیے پتا چل گیا کہ ہمارے لوگ گئے نا, جب دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ نیچے دیکھ والی مخلوق ہے. جب یہ دوسرے گھر میں, جو دوسرے گھر کا واقعہ بتا رہی ہوں, تو وہ انہوں نے نہیں بتایا تھا, لیکن وہ دیکھ والی مخلوق خود آ گئی. تو دو بدو جب بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ کی حفاظت کریں, یہ لوگ دیکھ نکلوانا چاہتے ہیں. اچھا. تو ان کو منع کیا کہ وہ نہیں نکالنے دیں گے اپنی دیکھ, آپ ان سب چکروں میں نہ پڑیں. ان کا بڑا بیٹا بھی جان سے گیا, انہوں نے دھمکی دی کہ ہم بڑا بیٹا مار دیں گے, اور مار بھی دیا. 2500 بھینسیں تھیں ان کی, اس میں سے انہوں نے آدھی سے زیادہ مار دی بھینسیں. مطلب انسان تو لڑ رہے ہیں مطلب جائیداد پہ, یہ جنات بھی ہاں وہ اپنی دیکھ ہی نہیں نکالنے دیتے ہیں یہ لوگ, چاہے کچھ بھی ہو جائے. نہیں, وہ جان مار دیں گے. کسی نے حلیم بنانا ہو دیکھ میں, تو حلیم بنانا ہو تو وہ تو دکان سے لے آؤ, کیا ضرورت ہے اتنی جان جوخم میں ڈالنے کی, کسی کی جان ضائع کرنے کی. اچھا, دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ کوئی ایسا کام جو آپ نے مکمل نہ کیا ہو اور کام کرنے سے ہی منع کر دیا ہو؟ دیکھو ایسے 2-3 کام ہیں. ویسے تو الحمدللہ میں نے جتنے بھی کام کیے نا, اللہ نے ہمیشہ عزت رکھی ہے. آج تک کوئی شکایت کرنے نہیں آیا کہ جی ہمارا کام مکمل نہیں ہوا. لیکن 2-3 کام ایسے ہیں جس کے لیے میں نے خود ہی انہیں منع کر دیا کہ جی ہم یہ کام نہیں کر سکتے, معذرت. کیسے کام؟ مطلب ایک کام یہ تھا کہ ایک مرد کے اوپر کچھ مخلوق تھی جو حاوی تھی, طاری تھی, تو اس کو ہمیشہ تنگ کرتی تھی, چاہے وہ نماز میں ہو یا کیسے بھی ہو. تو اس کا کام کرنا شروع کیا کہ نہیں جی, مرد تھا پٹھان, تو اس کا کام کرنا شروع کیا. پھر پتہ چلا کہ جی جو ساری مخلوق ہے نا, وہ اس کو اس لیے تنگ کرتی ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی تھیں. اچھا. تو بھائی اس کو منع کر دیا. دوسرا کیس یہ تھا کہ اس نے, ایک آدمی نے کام دیا تھا کہ جی میری بیوی جو ہے نا وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے, بچہ بھی لے گئی ہے, تو وہ مجھے واپس چاہیے. ٹھیک ہے نا, بیوی آ جائے سمجھ کر, بچہ واپس دونوں چاہیے نا. تو دونوں کے لیے اس نے واپس منگوانے کے لیے کام شروع کیا. اس کے بعد اس کی فرمائشیں بڑھ گئیں کہ نہیں جی بیوی کو نا آپ اس طرح کر دو کہ وہ کسی سے ملے نہیں, تو وہ جائے نہیں ادھر, اس کو زینے سے گرا دو. مطلب کہ انسان ہے نا, انسان تو یہ سوچتا ہے کہ بھائی مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے, جب مل جائے تو بولتا ہے ایک اور مل جائے, بس وہ پھر اس کو بھی منع کر دیا. میں نے کہا بھائی ہم یہ کام نہیں کر سکتے, جو کام لیا تھا اس کو میں کے آنا تھا, تو وہ سسرال آنا تھا تو آ جاتی, تو وہ میں نے منع کر دیا اس کو. اور اسی طرح ایک تیسرا کام اور تھا, وہ بغیر نکاح کے رہ رہے تھے, کچھ ایک فیملی تھی میاں بیوی, تو انہوں نے یہ نا کہ وہ سسرال میں ہمیں اس چیز کی نا, مطلب میری ایک ویلیو بن جائے کہ میں شادی شدہ ہوں اور میں اس گھر کی بہو ہوں, یعنی کہ. تو اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ نکاح نہیں. میں نے کہا نکاح نامہ شو کر دو تو میں کام کر دوں گی, مجھے نکاح نامہ دکھا دو. تو اس نے نکاح نامہ نہیں دکھایا, تو میں نے کام منع کر دیا, واپس کر دیا ان کی ساری چیزیں کہ جی ہم کام نہیں کر سکتے. اس طرح کے اور ہیں 2-4 واقعات. باقی جتنے بھی کام الحمدللہ, کبھی کسی نے آ کر یہ شکایت بھی نہیں کی, کبھی کوئی اس طرح آیا بھی نہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوا, یا کسی کام, ہمارے لیے کوئی کام الحمدللہ اللہ کے حکم سے مشکل نہیں ہوتا. اللہ نے ہمیشہ عزت رکھی ہے. صحیح. ناظرین بڑھیں گے ہم ایک کلام کی جانب. ہمارے ساتھ نیو ٹیلنٹ ایک نعت خواں موجود ہیں جن کا نام ہے ہبہ ناصر, وہ ہمیں ایک نعت سنائیں گی. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. ہزاروں کوششیں کرنی زمانے نے جھکانے کی, ہزاروں کوششیں کرنی زمانے نے جھکانے کی, مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا, میرے دل کی زمین پر
قدم زہرا کے بچوں کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ تھیں ہبہ ناصر۔ ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے سرمایہ کربلا۔ حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح، حسن و شباب ریت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین وہیں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز معروف عالمی مذہبی اسکالر علامہ اسد زیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے۔ دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف بزنس مین ہیں، سماجی شخصیت ہیں، اشرف محمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی تیسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد القادر میمن صاحب، جو کہ صدر ہیں گارڈن ویلفیئر ایسوسیشن کے اور ہیلپ اینڈ سیونگ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بھی یہ بانی ہیں۔ ناظرین ہم بڑھتے ہیں علامہ صاحب سے سوال کی جانب۔ علامہ صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ حضرت یہ ہمیں بتائیے گا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا کس نبی سے گہرا تعلق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ نواسہ رسول سید الشہداء امام حسین علی مقام کہ جہاں تک میدان کربلا میں 61 ہجری میں قربانی کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا ہے، تو اس کی مماثلت جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قرآن مجید میں تذکرہ ہے سورہ مبارکہ الصافات میں ارشاد رب العزت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم۔ یہاں ارشاد قدرت ہو رہا ہے کہ ہم نے اس قربانی کو ایک عظیم قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کیا۔ تو اور اس آیت سے پہلے خداوند عالم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، جی جی، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح سے جزا دیتے ہیں۔ اور جی پھر جی۔ خدا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس ذکر کو آگے بھی قائم رکھا۔ تو اس آیت سے یہ واضح ہے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو حضرت اسماعیل کے حوالے سے جو قربانی تھی وہ ایک بڑی قربانی، ایک عظیم قربانی سے اس کا فدیہ قرار پایا۔ جی جی۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قربانی نسل حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام میں امام حسین علی مقام نے پیش کی، کیونکہ امام حسین علی مقام نے حضرت ابراہیم کے فخر ہونے کا کردار ادا کیا ہے میدان کربلا میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ماتھے پر پٹی باندھی تھی، مگر امام حسین علیہ السلام نے جب حضرت علی اکبر کے لاشے پر گئے ہیں اور ان کے سینے سے برچھی کو نکالا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے یہی جملہ کہا تھا کہ دادا ابراہیم دیکھ لیجئے میں نے آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی۔ تو لہٰذا جو امام حسین علی مقام کی قربانی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے اس کی واضح مماثلت ہے۔ ٹھیک۔ اچھا مولانا صاحب میرا یہ دوسرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میدان کربلا میں روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے جو ساتھی تھے ان کی جو ہے ذہنی روحانی تربیت کس طرح سے کی تھی؟ بالکل، امام حسین علیہ السلام نے بہت ہی ماہرانہ انداز میں اور جس طریقے سے ان کی نہ صرف رہنمائی کی اپنے ساتھیوں کی، ان کی ہمت افزائی بھی کی، کیونکہ 10 محرم کو ایک تاریخی مارکہ حق و باطل ہونے جا رہا ہے۔ جی جی۔ اب آپ سوچئے کہ کس لیول کی قربانی ہے جو کہ وہ پیش کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لیے کس لیول کی آمادگی ہے جو کہ مقصود تھی۔ تو امام حسین علی مقام نے جب اپنے ساتھیوں کو جمع کیا تو امام حسین علی مقام نے اپنے ساتھیوں سے یہ ارشاد فرمایا، سب سے پہلے ان کو یہ خوشخبری دی کہ جنت البری میں اس وقت رسول خدا اور جتنے بھی شہداء ہیں وہ آپ کے آمادہ و منتظر ہیں، کہ آپ حق اور باطل کے اس مارکے میں جو آپ جام شہادت نوش پیش کریں گے تو آپ کے لیے پہلے سے حوض کوثر پر انتظام موجود ہے۔ ایک تو یہ خوشخبری دی، دوسرے اپنے ساتھیوں کو اس بات سے بھی آگاہ کیا اور میدان کربلا میں امام حسین علی مقام کا یہ جملہ گونجا کہ جیسے ساتھی مجھے ملے ایسے باوفا ساتھی کسی کو نہیں ملے۔ اور امام حسین علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو یہ بھی کہا کہ دیکھو رات کا وقت ہے
تم میں سے کسی پر کوئی حجت نہیں ہے، جو بھی چاہے اس وقت رات کی اس تاریکی کا فائدہ اٹھا کے اور دیا بھی بجھایا تھا، وہ سنتے دیا بھی ہیں۔ بجھایا۔ جی جی امام حسین علیہ مقام نے کہا کہ ان کو مجھ سے غرض ہے، ان کی دشمنی مجھ سے ہے، جی جی تم اگر یہاں سے نکل جاؤ اور تم میرے جس بھی ساتھی کو لے کے جانا چاہو اس کے ساتھ جا سکتے ہو، صحیح، میں تمہاری شفاعت کا ضامن ہوں۔ سبحان تو اس طرح سے امام حسین علیہ مقام نے نہ صرف ان کو خوشخبری دی جنت الفردوس کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا کہ جیسے ساتھی تمہاری شکل میں مجھے نصیب ہوئے ہیں ایسی تاریخ انسانی میں کسی کو نصیب نہیں ہوئے ہیں۔ اور پھر امام حسین علیہ مقام کے اصحاب نے، ان کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں ایسا ہی کر کے دکھایا، یعنی جس وقت وہ چراغ گل کیا گیا ہے تو تمام ساتھیوں نے امام حسین علیہ مقام سے یہی جملہ کہا کہ ہم کیسے آپ کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، ہم کیسے نواز رسول کا اس وقت ہم ان کو کس طریقے سے ان کو پیٹھ دکھا کے جا سکتے ہیں۔ اور پھر میدان کربلا میں جب ایک کے بعد ایک اصحاب حسین میدان کربلا میں گئے ہیں اور جام شہادت نوش پیش کیا ہے، تو یہ امام حسین علیہ مقام کی اس ذہنی اور روحانی آمادگی کا نتیجہ تھا جو امام حسین علیہ مقام نے ایک ماہر سپہ سالار کے انداز میں میدان کربلا میں ان کی ہدایت کا فریضہ انجام دیا۔ کیونکہ میں نے ابتدائی گفتگو میں کہا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ، کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں، تو ہدایت کے چراغ میدان کربلا میں امام حسین علیہ مقام نے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کے درمیان میں روشن کیا، ان کی ہدایت کر کے، ان کی ہمت افزائی کر کے، ان کے حوصلوں کو بلند کر کے، جس کی پوری تاریخ انسانیت میں کوئی نظیر نہیں دکھائی دیتی۔ ناظرین، ہم بڑھیں گے اپنے گیسٹ کی جانب، اشرف میمن صاحب کی جانب، اور ان سے میرے سوال ہے کہ ملکی حالات سے عام آدمی کتنا متاثر ہو رہا ہے؟ شاہ رخ بھائی، جو مہنگائی ہے اور جس طرح کے معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ تو ایسا ہے کہ لوگ بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ جی جی بالکل۔ ابھی آپ مختلف شہروں میں آپ کو ملتا ہے کہ کوئی بیچارہ 4 بچوں کی ماں ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس نے خودکشی کر لی، کسی باپ نے اپنے 4-5 بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی، کوئی بیچارہ دریا میں جا کے اس نے اپنے آپ کو۔ تو یہ جو مہنگائی اور یہ جو غربت ہے، اس نے بری طرح متاثر کیا ہے عام آدمی کو، اور یہ اس میں کنٹریبیوشن ہمارے سیاستدانوں کے علاوہ ہم سب لوگوں کا ہے جو اس کے کارکردگی میں پیش ہیں۔ جی جی بیوروکریٹس ہوئے، آپ کے علماء ہوئے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں بالواسطہ طور پہ اس میں سب کا کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ ہم یہ 70-75 سال میں ہم نے اس ملک کو بری طرح لوٹا ہے، سوٹا ہے۔ کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ فلاحی مملکت ہم نے اس کو بنانا تھا، ہم نے لوٹ مار کا ذریعہ بنا لیا۔ آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے اسکینڈل، اتنی بڑی بڑی جو ہے باتیں ملتی ہیں ہمیں تو حیران کن ہوتی ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مورل ایتھکس ہماری بالکل تباہ و برباد ہو گئی، اور اس تباہی کی وجہ سے ہم دن بدن پشتی کی طرف جا رہے ہیں، اور لوگ ہمارا جو ہے نام جب لیتے ہیں پاکستانی ہونے کا تو ہمارے لیے باعث شرم ہوتا ہے، نہ کہ باعث فخر والی بات ہو۔ تو یہ سلسلہ ہے، اور اس میں عام آدمی تو بری طرح کرش ہو گیا ہے۔ اور دیکھیں فلاحی آپ کو ملتے ہیں چیریٹی میں بیچارے لوگ جو ہے کھانا کھا رہے ہیں، جی جی جی، یا اسی طرح وہ بیمار لوگ ہیں تو وہ بیچارے ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں تو وہاں لائنوں میں لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، پھر وہ جو آٹے کی لائن ہوتی ہے اس میں بیچارے لوگ کتنے مر جاتے ہیں، اور کس طرح کی جو ہے کیفیت بیان ہوتی ہے، تو یہ بہت مشکل ہو گیا ہے عام آدمی کے لیے۔ اچھا اشرف بھائی، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ ویلفیئرز جو ہوتی ہیں وہ ڈونیشنز وغیرہ لے رہی ہوتی ہیں اور اس سے کام کر رہی ہوتی ہیں، جی ہاں، لیکن آپ تو کئی ویلفیئرز کو چلا رہے ہیں، وہ کس طرح سے؟ اچھا دیکھیں، میں تو الحمدللہ مجھے اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے، تو مجھے اپنی طاقت اپنے اس پہ سلسلہ میرا اپنا خود کا ہے، تو مجھے کسی سے ڈونیشن لینے کے لیے نہیں ہے۔ اب جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے تو یہ 2-3 تنظیمیں جو میں چلا رہا ہوں، جیسے ابھی القریش وومن آرگنائزیشن کو میں ابھی رن کر رہا ہوں، جی جی، اس میں ہم نے ابھی شادی لاسٹ ویک میں کروائی ہے نا ایک بچی کی، ماشاءاللہ۔ تو اس طرح سے مختلف کام ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک فنڈ رکھا ہوا ہوتا ہے، جی جی جی، وہ فنڈ جو ہے اب آپ کے لیے تو اس کی اہمیت یہ ہے نا کہ اس کی فلاح اور اس کی برکت سے آپ اور مزید اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہا ہوتا ہے۔ یہ یقین جب مضبوط ہو جائے نا تو پھر یہ ساری چیزیں آسان ہونے لگتی ہیں۔ تو اسی طرح سے ہے یہ سارے کام جو ہے، جی جی جی، پھر آدمی کر رہا ہوتا ہے جتنا بن سکتا ہے، جتنا اس کی کوشش ہوتی ہے، اس میں برکت ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ بالکل۔ ناظرین، ایس ایم نعت کونسل جو ایک ہماری ایک چھوٹی سی تنظیم ہے، اس میں بھی سب سے زیادہ جو ہماری ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں وہ اشرف میمن صاحب ہیں۔ جب ان کو کہتے ہیں، ہم کسی بھی کام کا ہم کہتے ہیں تو فوراً جو ہے اشرف بھائی اس سے لبیک کہتے ہیں، کسی بھی حوالے سے ہو، چاہے وہ ویلفیئر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ راشن کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، جب ہم اشرف بھائی کو کہتے ہیں تو وہ فوراً لبیک کہتے ہیں اس بات پہ۔
اچھا یہ جو آپ نے نام لیا ابھی القریش ویمن آرگنائزیشن، یہ آپ کی ضلعی تنظیم ہے، اس کے حوالے سے کیا کیا کام ہو رہا ہے؟ ابھی دیکھیں ہم نے اس پہ سب سے بڑا جو کام کیا نا میڈیکل پہ کام کیا ہے. اچھا اچھا. اب یہ دیکھیں میڈیسنس اور یہ جو آپ دیکھیں کہ ہاسپٹل میں بیچارے لوگ جاتے ہیں اور وہ پراپر طریقے سے ان کا نہ ڈائگنوز ہوتا ہے نہ ہی علاج ہوتا ہے. جی جی. تو ہم نے مختلف سسٹمز اس میں ایسا کیا ہوا ہے، جیسے ابھی میڈیکل آئی کیمپ لگائے، پھر ریگولر ہم نے ڈسپینسری اپنی ایک بڑی بنائی ہوئی ہے جس میں ہم فری آف کاسٹ جو ہے ان کو دوائیں بھی دیتے ہیں اور ان کو ساری سروسز بھی دیتے ہیں. اس میں الٹرا ساؤنڈ ہو گیا، ای سی جی ہو گیا، اس طرح کی چیزیں بھی ہم آہستہ آہستہ اپنی ڈیولپ کر رہے ہیں. اچھا اب اس کا سارے موجود ہیں آپ کے پاس؟ جی ہاں سارے جی مشینیں بالکل موجود ہیں؟ بالکل بالکل موجود ہیں، بالکل موجود ہیں. اور یہ وومن قریش جو ہے نا اسی کی سلسلے سے میں نے اس کو آگے بڑھایا ہوا ہے. اچھا اس میں لوگ مجھے اچھے ملے ہوئے ہیں اور اس میں جو کنٹریبیوشن ہے لوگوں کا، اصل میں لوگ جب اچھے ملتے ہیں تو آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے. سب چیزیں پیسے ہی نہیں کرتی اور پلاننگ ہوتی ہے، پھر اس میں آپ کی کنٹریبیوشن ہے ورکنگ کی، اس پہ توجہ کی، تو وہ پھر جا کے کہیں بہتر کام دے جاتی ہیں. صحیح صحیح صحیح. اچھا ناظرین، ہم بڑھیں گے اپنے تیسرے مہمان کی جانب جو کہ نوجوان ہیں اور بہت زیادہ گارڈن میں کام کر رہے ہیں، گارڈن ویلفیئر ایسوسیشن کے صدر بھی ہیں اور اکثر آپ ان کو نیوز پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں. اور اگر کہا جائے کہ یہ منی ظفر عباس صاحب ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ وہی جذبات ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اور ان سے میرا یہ سوال ہے کہ کتنے عرصے سے یہ ویلفیئر چلا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. گارڈن ویلفیئر ایسوسیشن کو آج الحمدللہ پہلا محرم الحرام ہے، تو پورے 5 سال ہو گئے. جی جی. کہ جب ہم نے اس کو بنایا تھا تو محرم الحرام ہی تھا، آج سے 5 سال پہلے. اور حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کا صدقہ ہی ہے جو پورا سلسلہ پورا سسٹم چل رہا ہے. دنیا وہی صدقہ کھا رہی ہے. ہم اسی کا کھا رہے ہیں. کیونکہ بات یہ کہ ہم تو انہی کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. تو یہیں سے ہم نے ان کو شروع کیا تھا کہ ہم امام بارگاہوں پہ والنٹیری سیکورٹی فراہم کرتے تھے. اچھا. علاقائی جو ہماری امام بارگاہ ہیں. جی جی جی. تو وہاں سے سلسلہ آگے بڑھا، پھر کرونا آیا، لاک ڈاؤن آیا، چیزیں بڑھتی گئیں، لوگوں کے معاملات مزید پریشانی کی طرف مطلب کہ شروعات آپ نے کی اتحاد بین المسلمین سے؟ الحمدللہ الحمدللہ. صحیح. یہیں سے اس کو شروع کیا اور یہی سلسلہ آگے چلتے چلتے آج الحمدللہ 5 سال مکمل ہو گئے ہیں اس کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ کتنے لوگ ابھی تک آپ کے ساتھ جڑ چکے ہیں 5 سال کے اندر؟ کتنے لوگ آپ کے ساتھ جو ہے جڑ چکے ہیں ایز اے والنٹیئر ہوں یا پھر آپ کو جو ڈونیشن وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ کتنے لوگ جڑ چکے ہیں؟ دیکھیں شاہ رخ بھائی، الحمدللہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہمارا گارڈن سے. جی جی جی. گارڈن سے سلسلہ شروع کرتے آج الحمدللہ ہم شہر میں مختلف مقامات کے اوپر کام کر رہے ہیں، جس کے اندر لوگوں کو راشن پہنچانا، کھانا دینا، بہن بیٹیوں کی شادیاں. جیسا اشرف بھائی نے کہا کہ میڈیکل کے معاملات اس وقت ہمارے شہر میں سب سے زیادہ ہیں. جی جی جی. تو اس کی بنیادی وجہ یہ لوگ ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں، وہ ڈائگنوز ہی نہیں ہو سکتا. جی جی. ایک مثال، ایک پیشنٹ ایک کینسر کا وہ ہاسپٹل جا رہا ہے تو وہاں ڈاکٹر اس کو چیک کریں گے، بولیں گے گلا خراب ہے، کھانسی ہے، منہ میں زخم ہے، آپ کے دانت میں تکلیف ہے. اس کو ڈائگنوز نہیں کر رہے وہ کہ کینسر ہے. ڈائگنوز وہ کس صورت میں جا کے ہو رہا ہے؟ جب وہ بالکل لاسٹ اسٹیج پہ آ جاتا ہے، جب اس کا علاج نہیں ملتا، کوئی چیز یہاں پہ بچتی نہیں ہے اس ملک میں. تو جب جا کے پتہ چلتا ہے. تو ہماری بھی کوشش جدوجہد ہم اسی لیول پہ کر رہے ہیں کہ کم از کم لوگوں کے میڈیکل کے جو معاملات ہیں اس کے اندر ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. دیکھیں ختم نہیں کر سکتے، ہمارے ملک میں شہر میں تکلیف پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. کوشش جدوجہد ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. اتنا ہمیں پتہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے. صحیح صحیح. اچھا آپ سے ایک یہ بھی سوال ہے میرا کہ لوگ جو ہے وہ ویلفیئر کی جانب آتے ہیں اور اس سے ابھرتے جاتے ہیں اور ایک طرف وہ سیاست میں چلے جاتے ہیں. اس کے حوالے سے دیکھیں شاہ رخ بھائی، بات یہ ہے کہ اب تو ویلفیئر جو ہے ایک طریقے سے ایک مذاق لوگوں نے بنا لی ہے. ہر گلی میں آپ جائیں تو ایک ویلفیئر آپ کو ملے گی. اب ویلفیئر بنانا مقصد نہیں ہے. ویلفیئر کی جو رجسٹریشن ہے وہ 25 سے 30 ہزار روپے میں ہو جاتی ہے. اشرف بھائی کو مجھ سے بہتر اندازہ ہوگا. نہیں اب نہیں ہے. اب تو بہت ساری انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں. لیکن بھائی کی بات کو تھوڑا سا میں اصل میں ویلفیئر تنظیمیں جو ہیں رجسٹرڈ جو ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ بہت کام کر رہی ہیں اور نو ڈاؤٹ کہ اس میں بہت سارے جینین لوگ ہیں. جبھی تو یہ سارا شہر کے اندر یہ بچا ہوا ہے معاملہ. یہ دعاؤں کے طفیل بچا ہوا ہے. ورنہ جس طرح کے معاملات ہیں تو اس میں تو ہر دوسرا گھر جو ہے بیچارہ وہ پریشان حال ہے. تو بھائی کی بات جو ہے نا یہ تو ہے کہ ویلفیئر کا کام جوش میں آدمی کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کو مس یوز کر لیتا ہے سیاسی طور پہ. بالکل صحیح. سیاسی طور پہ بھی پھر کچھ لوگوں نے کاروبار بھی اس طرح سے بنایا ہوا ہوتا ہے اس کو. یہ تو ایک طریقے سے لوگوں نے شاہ رخ بھائی کاروبار ہی بنایا ہوا ہے. جو جعلی این جی او جس کو آپ کہیں، جن کی نہ رجسٹریشن ہے، ہر گلی میں 4 بندے کرسی لا کے بیٹھے ہیں، بولے یار میں ایک ویلفیئر چلا رہا ہوں. ان کی وجہ سے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی لوگ غلط سمجھ رہے ہیں. بالکل متاثر ہوتے ہیں نا. اس کی بنیادی وجہ یہ ایک مثال ہے کہ ایک
کسی نے ان کے ساتھ چیٹ کر دیا, کوئی ڈونر کے ساتھ کسی 2 نمبر NGOs والے نے چیٹ کر دیا, تو وہ اصل جو NGO جو چلا رہا ہے, جو لوگوں کے مسائل حل کر رہا ہے, جن کی مدد کر رہا ہے, تو اس کو بھی فنڈ نہیں دیتے, وہ اسی کو بھی اسی کی طرح سمجھتے ہیں, بولے یار جس طریقے سے اس نے ہمیں چیٹ کیا تھا یہ بھی ہمیں چیٹ کریں گے. مگر ایسا نہیں ہے. اس شہر کے اندر بہت ساری NGOs, بہت ساری ویلفیئر ایسی ہیں جو شہر میں کام کر رہی ہیں, اور یہ اسی کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں کے اندر محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ NGOs نہ ہو, یہ ویلفیئر نہ ہو, تو لوگ روڈوں پہ ملیں گے, آپ کو سڑکوں پہ ملیں گے, جو مفلسی, جو بے روزگاری ہمارے شہر میں اس وقت ہو چکی ہے. صحیح. ناظرین ہم بڑھیں گے اپنے ایک بریک کی جانب. اس سے پہلے ہم سنیں گے ایک نعت سدر رشید سے. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین, السلام یا حسین, السلام یا حسین, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا, اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, سب کچھ امت کی خاطر فنا کر دیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح. حسن و شباب ریت پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سرمایہ کربلا. ہم بڑھیں گے واقعہ کربلا کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکر اہل بیت جناب سید وحج زیدی صاحب. جی وحج. جب علی اکبر سا بیٹا شاہ کو رب نے دیا, تو اس عطائے کبریا پہ کربلا نے دی صدا. اکبر میرا سحریاں والا اکبر. مدینے میں ایک بہن ہے جو ہم شبیہ صحرا ہے, اور وہاں کربلا میں ایک بھائی ہے جو ہم شبیہ رسول ہے. بہن بھائی کے فراق میں تڑپتی ہے, اکبر میں مر جاواںگی وطناتے ویر آجا. روایات کہتی ہیں کہ امام مظلوم کے دوسرے بیٹے جناب علی اکبر رسول خدا سے بہت مشابہ تھے. یہی وجہ تھی کہ آپ اپنے دوسرے بیٹے جناب علی اکبر سے بہت محبت بھی کیا کرتے تھے. ویسے تو آپ کے قافلے کے مؤذن حجاج بن مسروق تھے, لیکن روز عاشور وقت فجر آپ نے جناب علی اکبر کو صدا دی کہ ہے وقت اذاں آ علی اکبر اذان دے. کربلا کی پرہول وادی میں لہجہ رسول میں حقانیت کی صدا بلند ہوئی. اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. شاید حسین نے یہ سوچا ہو کہ لہجہ رسول میں ہم شبیہ رسول کی اذان سن لینے کے بعد یہ اس گناہ سے باز آ جائیں, لیکن ہے افسوس عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ. کٹا شبیر کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. روز عاشور میدان سجا, امام مظلوم نے صدا بلند کی,
کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی. جب عباس غازی بھی بازو کٹوا کر نہر کنارے سو گئے تو علی اکبر اپنے ہتھیار سجائے آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ بابا جان صبح سے لے کر یہ وقت آ چکا ہے, آپ نے مجھے جنگ کی اجازت نہ دی, روز قیامت میری ماں آپ کی ماں کو کیا منہ دکھائیں گی. ایک ضعیف باپ نے کڑیل جوان بیٹے کو بڑی حسرت سے دیکھ کر کہا, اکبر تمہیں معلوم بھی ہے کیا مانگ رہے ہو, ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو. خیمے میں پھوپھی اماں کے جب 18 برس والا پہنچا, مانگی جو اجازت زینب نے کہا, اے بیٹا 18 برس تم کو ان ہاتھوں سے پالا ہے, میں کیسے کہوں اکبر مرنے کے لیے جاؤ. اکبر نے جوش میں آ کر اپنی سواری عقاب کو ایڑ لگائی, میدان کی جانب روانہ ہونا شروع ہوئے. ایک مرتبہ کسی کے پیچھے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی. اکبر نے پلٹ کے دیکھا تو ایک ضعیف باپ ہے جو ٹھوکریں کھاتا ہوا کمر کو تھامے ہوئے پیچھے آ رہا ہے. پوچھا کہ بابا میں ابھی تو آپ سے ودا ہوا تھا, پھر واپس کیوں آ گئے. ایک ضعیف باپ نے بڑی حسرت سے 18 برس کے کڑیل جوان بیٹے کو دیکھ کے کہا کہ اکبر اگر تمہارا بھی کوئی تم جیسا کڑیل جوان بیٹا ہوتا تو پھر میں تم سے پوچھتا. مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر, کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر. علی اکبر میدان میں گئے, ایسی جنگ کی ایسی جنگ کی ایسی جنگ کی کہ دشمن حیران رہ گئے. حسین ابن نمیر نے ایک برچھی آپ کے سینے میں ماری, اور صرف برچھی نہیں ماری بلکہ ظالم نے سینہ توڑی تکلم یہی کہہ کر, سنتا ہوں کہ صابر ہیں بہت سے پیمبر. اکبر نے کہا صبر کی معراج دکھانا, بابا بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے, اور اب غریب زہرا پہ کیا وقت ہے غریبی کا. گریباں چاک ہے بالوں میں ہے خاک کرب و بلا, تلاش کرتے ہیں رستہ نظر نہیں آتا, یہ حال دیکھ کے ہنستے ہیں شہ پہ اہل جفا. ضعیف کاندھوں پہ 18 سال لاتے ہیں, قدم قدم پہ آواز دیتے جاتے ہیں, آئینہ 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 علی اکبر. اولاد پہ جب آتا ہے 18واں برس, خوشیاں ہزار لاتا ہے 18واں برس. تھولے سے آپ لگتے تھے ہر ایک لباس میں, دل ماں کا شاد رہتا تھا سہرے کی آس میں. اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے, اکبر جوان بھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے. یہ تھے سید وحد زیدی صاحب جو ہمیں واقعہ کربلا سنا رہے تھے. ہم بڑھیں گے اپنے مہمانوں کی جانب, اور اشرف احمد صاحب سے ہم جو ہے وہ محرم کے حوالے سے کوئی میسیج لیں گے. جی ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ اس محرم کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ جو بات ہے نا وفا کی, اور جو مسلمان ہوتا ہے اور جو عاشق رسول ہے وہ پنجتن پاک کا جو ہے سننے والا, اس پہ ماننے والا, اس کا یقین رکھنے والا, تو وہ جو ہے وہی مسلمان ہے. باقی جو ہے سب یہ جھوٹ ہے. اور ہمارا جو اصل عقیدہ یہی ہے کہ یہ جو وفا کر کے انہوں نے اسلام کو زندہ کیا ہے, یہ مثال اسلام کی تاریخ میں نہیں ملتی, اس کی نظیر نہیں ملتی. بالکل بالکل. تو ان کی عظمتوں کو سلام. جی ناظرین ہم بڑھیں گے عبدالقادر محمد صاحب کی جانب, اور جی قادر صاحب ہمارے ناظرین کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ تمام ناظرین کو میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ اسلام جو ہے ہمیں محبت اور بھائی چارگی کا درس دیتا ہے. بالکل. اس وقت جس طریقے سے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ مختلف جگہوں پہ بہت ساری باتیں ایسی کی جا رہی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. بالکل بالکل. ہمارے صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں, تو میرا یہ ایمان یہ عقیدہ ہے کہ یہ اہل بیت کی وجہ سے ہی ہمارا دین اسلام زندہ ہے. ان کی لازوال قربانی ہے جس کی بدولت آج ہم اس دین اسلام کو مانتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. ناظرین بڑھیں گے ہم مولانا صاحب کی جانب, اور مولانا صاحب سے جو ہے میسیج لینا ہے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے. تو ناظرین کو کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ مقام نے
جو میدان کربلا میں اسلام کا احیا کیا تو یہ کل مسلمانان عالم کے لیے ہے. جی جی سید الشہداء کی یہ قربانی تمام مسلمانوں کے لیے فخر اور امتیاز کی بات ہے. اور اس پیغام کو، اس ذکر کو ہم سب کو مل جل کر جس طرح سے 14 صدیوں سے مناتے چلے آ رہے ہیں اور ذکر کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم کو اس سے بہتر انداز میں اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اس کے لیے سنجیدہ نوعیت کی کوششیں اور ان پر سنجیدگی کے ساتھ عمل نہایت ضروری ہے. بالکل. یہی پیغام ہے، یہی درس کربلا ہے، کیونکہ کربلا کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے جس طرح سے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، بھائیوں نے اپنے بھائیوں کی قربانی پیش کی ہیں، باپ نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی ہے، تو یہ سب کیا تھے؟ یہ اسلام کی نمائندگی کرتے وہاں پہ باطل کے مقابلے میں حق کی نمائندگی کر رہے تھے. تو یہی پیغام ہے ہمارا. صحیح. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہم شکر گزار ہیں ہمارے ساتھ جن لوگوں نے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، خاص کر کے اشرف محمد صاحب، رضوان بھائی، علی زیدی صاحب، یوسف پاکستانی صاحب، عدنان بھائی اور جاوید اسٹیل، جن کی طرف سے جو ہے ہمیں تعاون ہوا ہے. اور ہمارے پاس کچھ تبرکات آئے جو ہم آڈینس میں تقسیم کریں گے. آڈینس ہمارے ساتھ جو ہے 7 محرم کے بعد سے آڈینس بھی موجود ہوگی. اس میں ہم جو ہے تبرکات تقسیم کریں گے جو کہ کربلا سے آئے ہوئے ہیں. کچھ چادریں ہیں، لیڈیز چادریں ہیں جو ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی نسبت سے تقسیم کر رہے ہیں. چاندی کی بالیاں ہیں جو ہم چھوٹی بچیوں میں تقسیم کریں گے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی نسبت سے. اور بھی کچھ تبرکات ہیں جو ہمارے مہمانوں کے لیے رضوان بھائی نے حیدرآباد سے بھیجے ہیں. شیلڈیں بھیجی ہیں، انہوں نے کہا ہے ہر مہمان کے لیے میری طرف سے یہ لبیک یا حسین کی یہ شیلڈ. ہم بڑھیں گے اختتام کی جانب. ناظرین دیکھتے رہیے سرمایہ کربلا. اللہ حافظ. حسن و شباب ریت پر